बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमास के ज़ेर कंट्रोल फ़लस्तीन के इलाके गज़ा पर इज़राइल की गुज़िश्ता 2 हफ़्ते की जारहियत और मज़लूम फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की वजह से ये इशू एक बार फिर आलमी सियासी और अबलागी दुनिया पर छा गया है। इसने एक बार फिर पाकिस्तान के जज्बाती मुसलमानों के ज़ख़म हरे कर दिए हैं। आम आदमी से लेकर मजहबी रहनुमाओं तक और सियासी कायदीन से लेकर दानिश्वरों तक हर पाकिस्तानी तरह तरह के जज्बाती तजावीज़ देने लगा है। ताहम मसले फ़लस्तीन के पस मंज़र या फिर इससे मुतालिक तारीख़ी और ज़मीनी हक़ाइक़ को हमारे यहाँ बहुत कम ज़ेर बहस लाया जाता है। चुनांचे आज के जरगा में हम कोशिश करेंगे कि इज़राइल और फ़लस्तीन से मुतालिक बुनियादी हक़ाइक़ को ज़हनों में ताज़ा करें। आज के जरगा में हम इन बुनियादी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि चंद लाख सेहोनी करोड़ों साहिब वसाइल अरबों पर कैसे गालिब हो गए और अभी तक उन्होंने अपने इस गलबे को कैसे बरकरार रखा हुआ है, या फिर ये कि सेहूनियों के पास क्या गिदड़ संगी है कि अमेरिका, यूरोप और बरतानिया जैसी आलमी ताकतें उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर ऐसे आलम में जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की हुकूमतों ने इज़राइल की हुकूमत को तस्लीम किया और कुछ दीगर अरब ममालिक और गैर अरब इस्लामी ममालिक की तरफ से उसको तस्लीम करने के मंसूबे पर अमल हो रहा था, तो इज़राइली हुकूमत ने क्यों इस जुल्म और हठधर्मी का इर्तिकाब करके पूरी दुनिया के मुसलमानों बल्कि इंसानों के जज्बात को भड़काना ज़रूरी समझा। और सबसे बढ़कर ये कि जब पूरी दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास के सफ़ीरों से हमदर्दी का इजहार करती रही, तो ख़ुद फ़लस्तीन के अंदर इस जंग के दौरान फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क्या किरदार रहा। नाज़रीन, फ़लस्तीन जहाँ बैतुल मक़दस वाक़या है, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए अपनी अपनी जगह पर मुक़द्दस है और इसीलिए माजी में तीनों की ये कोशिश रही है कि वो अर्ज़ फ़लस्तीन और बिलख़सूस यरूशलेम को अपने तसर्रुफ़ में लाए। सरज़मीन फ़लस्तीन उर्दन, मिस्र, शाम और लबनान जैसे 4 इस्लामी अरब ममालिक और समंदर के दरमियान वाक़या है। 1948 तक ये ख़ित्ता अरब फ़लस्तीनियों ही की मुल्कियत रहा। यहाँ पर कुछ यहूदी और ईसाई आबाद थे, लेकिन इज़राइल नामी मुल्क का यहाँ पर कोई वजूद नहीं था। हाँ, अलबत्ता उस वक़्त बाकी अरब ममालिक की तरह ये इलाक़ा भी 1918 से लेकर 1948 तक बरतानवी कॉलोनी का हिस्सा रहा। इससे कबल यहूदी पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे। 19वीं सदी तक वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में बिखरे थे, लेकिन 1896 में ऑस्ट्रो हंगेरियन सहाफ़ी थियोडोर हर्ट्ज़ ने एक पम्पलेट के ज़रिए एक नई यहूदी रियासत के लिए सियासी तहरीक शुरू करने की राय दी और ये मशवरा दिया कि यहूदियों का एक अलहदा मुल्क होना चाहिए। उन्होंने सेहूनियों की इस सियासी जद्दोजहद को ज़ायनिज़म का नाम दिया। इस मंसूबे के तहत फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इज़राइली रियासत के क़याम का मंसूबा बनाया गया और फिर पूरी दुनिया भर से सेहूनी यहूदी फ़लस्तीन मुंतकिल होना शुरू हो गए, जो यहाँ के अरबों से ज़मीन ख़रीदते रहे। बदकिस्मती से फ़लस्तीनी अरब उनको ज़मीन फ़रोख्त करते रहे और यूँ यहूदियों की तादाद हज़ारों और फिर लाखों में होने लगी। फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इज़राइली रियासत के क़याम में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान सिहूनियों की तरफ से बरतानिया की हमायत ने भरपूर किरदार अदा किया। हिटलर की क़यादत में जर्मनी ने जिन ममालिक पर कब्ज़ा किया था, उनमें यहूदी बड़ी तादाद में मुक़ीम थे। चुनांचे यहूदियों ने ही अपना असर रसूख़ इस्तेमाल करके अमरीका को जंग में कूदने पर आमादा किया और इस हवाले से उनका किरदार बुनियादी रहा, जिसकी वजह से जंग का पांसा पलट गया और हिटलर को शिकस्त हुई। इस किरदार का इंतकाम लेते हुए हिटलर ने जर्मनी में लाखों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया, जिसे होलोकॉस्ट का नाम दिया जाता है। लेकिन इस खिदमत के सिले में बरतानिया ने अरब दुनिया में अपना तसल्लुत ख़त्म करने से कबल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक सेहूनी आबादकारों के लिए इज़राइल के नाम से और दूसरा अरब फ़लस्तीनियों के लिए फ़लस्तीन के नाम से। ताहम इर्द गिर्द वाक़या अरब ममालिक और ख़ुद फ़लस्तीनियों ने इसे नए कॉलोनियलिज़म का नाम दिया और इस मंसूबे को तस्लीम करने से इनकार किया। 1948 में पहली अरब इज़राइल जंग हुई, 1967 में दूसरी अरब इज़राइल जंग हुई,
جس میں بدقسمتی سے اسرائیل نے اپنے زیر تسلط علاقے کو مزید وسیع کر دیا اور مغربی کنارہ جو پہلے اردن کے زیر انتظام تھا کو بھی اپنے قبضے میں لے آیا، جس کے بعد اسرائیلی سائٹ پر مقیم صہیونی بھی مغربی کنارہ منتقل ہونا شروع ہو گئے، بلکہ باہر سے بھی مزید آباد کار آنے لگے۔ 1990 میں امریکی صدر بل کلنٹن کی ثالثی سے یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کے مابین اوسلو معاہدہ ہوا، جس کی روح سے مغربی کنارہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی ایریا اے جس میں فلسطینیوں کے حق حکومت کو بھی تسلیم کیا گیا اور اس کی سیکیورٹی بھی ان کے حوالے کی گئی، پھر ایریا بی کہ جس کی حکومت تو فلسطینیوں کو دی گئی لیکن سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیل کے پاس رہنے دی گئی، اور سی ایریا کہ جن کا مکمل کنٹرول اسرائیل کو دیا گیا۔ اسرائیل کے حصے میں آنے والا یہ علاقہ مغربی کنارے کا 60% ہے، جبکہ یروشلم کو بین الاقوامی شہر کی حیثیت حاصل ہے، جسے بعد ازاں اسرائیل نے اپنا دارالخلافہ ڈکلیئر کیا۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری اسرائیل کے اس تجاوز کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن بدقسمتی سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ بھی اس حوالے سے اسرائیل کا ہمنوا بن گیا۔ اوسلو معاہدے کے بعد اسرائیلی ریاست کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا اور پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات اس کے پہلے سربراہ بنے۔ اس وقت بھی اقوام متحدہ اور باقی دنیا میں پی ایل او کی محمود عباس کی حکومت ہی فلسطینیوں کی نمائندگی کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے خود فلسطین کے اندر غزہ پر حماس جبکہ مغربی کنارے پر پی ایل او حکمران ہے، لیکن حقیقتاً دونوں پر بالادستی اسرائیل ہی کو حاصل ہے۔ اس وقت ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ مصر جو کہ ماضی میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کر چکا ہے اور جو اس کے پڑوس میں واقع ہے، اس کی آبادی 10 کروڑ ہے، لبنان کی آبادی 53 لاکھ ہے، شام کی آبادی 2 کروڑ ہے، اردن کی آبادی 1 کروڑ ہے، جبکہ ٹوٹل اسرائیلی آبادی 87 لاکھ ہے۔ اب دیکھا جائے تو اسرائیل کے ارد گرد مسلمان ممالک یعنی مصر، شام، لبنان، ان کی آبادی ملا کے 14 کروڑ بنتی ہے، لیکن ان سب ممالک کو اسرائیل نے تمام جنگوں میں شکست دی اور اپنی ریاست قائم کی۔ پھر اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ٹوٹل عرب آبادی وہ 50 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ 1 ارب 8 کروڑ مسلمان دنیا میں رہتے ہیں، لیکن وہ 1 کروڑ سے کم اسرائیلیوں کے خلاف احتجاج اور چیخ و پکار کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ایک اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ خود فلسطینی مسلمان یہ سب کچھ سہنے کے باوجود 2 گروہوں یعنی پی ایل او اور حماس کی حمایتیوں میں تقسیم ہے۔ یاسر عرفات کی وفات کے بعد 2006 کے انتخابات میں حماس نے کامیابی حاصل کی تھی، جس کے بعد سیاسی کنٹرول کے لیے حماس اور الفتح کے مابین لڑائی شروع ہوئی۔ یہ جو حالیہ اسرائیلی تجاوز تھا یا جارحیت تھی، اس کے نتیجے میں 230 فلسطینی شہید ہوئے، لیکن 2006 اور 2007 میں حماس اور پی ایل او کی لڑائی میں 600 فلسطینی مارے گئے تھے۔ اس جنگ کے اختتام پر غزہ حماس کے جبکہ مغربی کنارہ پی ایل او کے زیر کنٹرول آ گیا۔ اس وقت عرب دنیا اور عالمی طاقتوں کی کوششوں سے پی ایل او اور حماس نے مشترکہ حکومت قائم کی، لیکن کچھ عرصہ بعد محمود عباس نے حماس کو حکومت سے نکال دیا، لیکن غزہ عملاً حماس کے زیر کنٹرول ہے۔ 15 سال گزرنے کے باوجود پی ایل او اور حماس کی قیادت آپس میں کوئی سیاسی حل نہیں نکال سکی۔ اس کے بعد آج تک وہاں انتخابات نہیں ہو سکے۔ اس سال محمود عباس نے اس ماہ یعنی مئی میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر یروشلم کے حالات کو جواز بنا کر انہوں نے وہ ملتوی کر دیے۔ اب جو حالیہ جنگ تھی غزہ کی، اس میں محمود عباس کی حکومت اور پی ایل او تماشبین بھری رہی، جبکہ اسرائیل کی طرح وہ بھی الزام لگا رہے تھے کہ انتخابات کے لیے اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے حماس نے جارحانہ رویہ اپنایا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں داخلی جمہوریت قائم ہے اور باقاعدگی سے انتخابات کے ذریعے پرامن انتقال اقتدار ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں سعودی عرب کی زیر قیادت
عرب ممالک اسرائیل کی مزاحمت کرتے رہے۔ ایران میں انقلاب کے بعد وہ بھی اسرائیل کو اپنا ہدف قرار دینے لگا، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں طاقتیں اسرائیل کے خلاف متحد نہ ہو سکی، بلکہ ان کی آپس کی کشمکش اور پراکسی وار کی وجہ سے شام اور لبنان جیسے کئی ممالک خانہ جنگی کے شکار ہو گئے۔ ایران اور سعودی عرب کی زیر قیادت یہ جو پراکسی وار ہے، اس کی وجہ سے بھی فلسطینی کاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور اسرائیل اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں اس مسئلے کو صرف مذہبی حوالوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب یہودی اسرائیل اور نیتن یاہو جیسے جنونیوں کے حامی نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن یہودیوں میں اب بھی کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو نہایت مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں میں بائیں بازو والے ایسے افراد کی تعداد بھی ہزاروں نہیں بلکہ شاید لاکھوں میں ہوگی کہ جو اپنی ریاست کے فلسطین کش پالیسیوں اور مظالم پر کھل کر تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح فلسطینیوں اور خصوصاً پی ایل او میں کثیر تعداد میں مسیحی بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ عشروں تک فلسطینیوں کی ترجمانی کرنے والی حنان الشراوی بھی مسیحی ہے۔ اسی طرح ترکی پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، اور آج تک اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ اسی طرح مصر اور اردن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں، جبکہ حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے بھی اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ یہ چند تلخ اور زمینی حقائق تھے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو مشرق وسطیٰ کے امور کے عالمی سطح پہ ماہر تصور کیا جانے والے ایک دانشور سے بات کریں گے اور ان سے فلسطین اور اسرائیل کے حالیہ بحران اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید، ہمیں جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر جناب کامران بخاری صاحب۔ کامران بخاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صافی صاحب۔ کامران صاحب، پہلے ایک نقطہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس دوران ایک مہم چلی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کہ جو عرب ممالک ہیں یا اسلامی ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ متحدہ عرب امارات سے اس عمل کا آغاز بھی ہو گیا تھا، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کچھ مزید اسلامی ممالک بھی ان کو تسلیم کرنے لگ جائے۔ تو ان حالات میں اسرائیلی قیادت نے یہ کیوں رسک لیا یا یہ ضروری سمجھا کہ ان کارروائیوں اور اس ظلم اور اس تشدد کے ذریعے ایک بار پھر اسلامی دنیا میں اپنے خلاف ابھار پیدا کرے؟ اس کی منطق کیا تھی، لاجک کیا تھی اسرائیلی اقدامات کی؟ دیکھیں، وہ دو علیحدہ جو ہے واقعات ہیں۔ جو ابراہیم اکارڈز جو ہیں، جن کو کہا گیا، ٹرمپ انتظامیہ نے جن کو میڈیٹ کیا، یو اے ای، بحرین اور دیگر اور ملکوں نے سفارتی تعلقات کی جانب قدم بڑھایا اسرائیل کے ساتھ، اس کا تعلق فلسطینی تنازع سے نہیں تھا۔ اس کے اوپر میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کچھ مہینے پہلے، جب وہ ہوا تھا ایکچولی پچھلے سال، تو اس میں نے یہی بیان کیا تھا کہ اس کا تعلق علاقائی سلامتی اور ریجنل بیلنس آف پاور، جہاں پہ ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور عرب دنیا جو ہے، چونکہ وہاں پہ جو اسٹریٹجک ویکیومز ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، اور پھر ترکی کی جو ہے بڑھتی ہوئی جو اپنا ڈائنامزم ہے ریجن کے اندر، اس سب کے حوالے سے جو ہے اس سے وہ ٹریگر ہوا تھا۔ تو اس کا تعلق جو ہے اس سے یہ لینا کہ بھئی اس کے بعد فلسطینی تنازع میں جو ہے ذرا وہ اس کی شدت میں کمی آئے گی یا کوئی راہ ہموار ہوگی بات چیت کے لیے، تنازع کے حل کے لیے، اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ اتنا انفلوئنس نہیں ہے عرب ممالک کے پاس کہ وہ اسرائیل کو جو ہے اس طریقے سے انفلوئنس کر سکیں کہ بھائی آپ یہ نہ کریں یا یہ کریں۔ اچھا، اس کے پیچھے یہ موٹیو نہیں تھا یا اس سے تعلق نہیں تھا اس کا براہ راست، لیکن کیا اب جو کچھ ہوا، جو فوٹیجز سامنے آئے، اور صرف اسلامی دنیا میں نہیں بلکہ خود مغربی دنیا میں بھی
اسرائیلی مظالم کے خلاف جو رد عمل دیکھنے کو ملا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ سلسلہ اب تھم جائے گا اور اسلامی ممالک کے لیے یا عرب ممالک کے لیے اس جذباتی فضا میں اسرائیل کو تسلیم کرنا اب ممکن نہیں رہے گا نیئر فیوچر میں؟ دیکھیے، ظاہر ہے جب اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، تو جو ڈپلومسی چل رہی ہوتی ہے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ ایسے ماحول میں جہاں غم و غصے کی شدت بڑھ رہی ہو، جہاں پر جو ہے عالمی سطح کے اوپر ایک منفی رائے پائی جائے، تو اس ماحول کے اندر تو ظاہر ہے کہ جو یو اے ای نے کیا، بحرین نے کیا، سوڈان نے کیا، دیگر اور ممالک جو کر رہے تھے، وہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر ماحول جو ہے وہ جسے کہتے ہیں پوائزن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جیو پالیٹکس اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز ساکت نہیں رہتی، کچھ عرصے کے بعد نئے حالات رونما ہوتے ہیں، ان نئے حالات کے اندر جو ہے پھر نئی راہیں نکلتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت تو ہوا ہے، لیکن آگے جا کے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال، اس پورے عرصے میں فلسطینین اتھارٹی کا اور الفتح کا کیا رول رہا؟ دیکھیں، ظاہر ہے ان کو کوئی پوزیشن تو لینی تھی، انہوں نے بیانات بھی جاری کیے اور بیہائنڈ دا سینز ڈپلومیسی بھی کی، لیکن دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ حماس نے جو ہے یہ ڈیسیجن لیا۔ جب ایسا ہوا ہے، یہ چوتھی بار ہے جو اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، اور بیچ میں 2009 سے لے کے اب تک 2008 سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ راکٹ برسائے گئے ہوں، گو کہ اتنی لیول تک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جب ہوا ہے تو فتح تو اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، نہ ہی محمود عباس صاحب کی قیادت میں جو پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی اس کا کوئی رول ہے، کیونکہ وہاں ان کی رسائی نہیں ہے۔ یہ تو غزہ کے اندر جو ہے جو لڑائی ہوتی ہے، اور اگر آپ دیکھیے ایک پیٹرن ہے کہ کچھ حالات خراب ہوئے خطے کے اندر یا فلسطینیوں کو لے کے کوئی تنازع چھڑا، تو حماس جو ہے ہمیشہ نہیں کرتی، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ حماس اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور وہ اچانک وہ جو جیسے اس واقعے کو لے لیں، یہ شیخ جرح کا جو اپنا علاقہ ہے جروسلم کے اندر جہاں سے فلسطینی گھرانوں کو بے گھر کیا گیا، وہ معاملہ تو لوگ بھول ہی گئے، اور اس میں محمود عباس صاحب کی جماعت تو بالکل ہی دور ہے، کیونکہ وہ تو ان کے علاقے میں نہیں ہے، وہ ویسٹ بینک میں ہیں، یہ معاملہ جروسلم میں تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی کسی قسم کا بھی کوئی فعال کردار ادا کر سکتی ہے، اور بلکہ اس کے برعکس کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ قیادت کا بحران ہے، ویکیوم ہے، اور وہ حالات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ محمود عباس صاحب کی اب عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ ان کا جانشین کون بنتا ہے۔ اچھا کامران بخاری صاحب، دونوں ملکوں میں اسرائیل اور فلسطین کے اندر جو ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن ہے، وہ بھی کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ محرک تھا ان کرائسس کا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈومیسٹک پولیٹیکل جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، جس کے تحت جو ہے اتنا بڑا اقدام لیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم اتنی جو ہے اتنا بڑا فیصلہ لیں گے، اور پھر بہت سارے لوگوں کا، کیونکہ یہ پہلے سے کیلکولیٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، چکر یہ ہے کہ جب یہ شیخ جرح کا واقعہ رونما ہوا، لوگوں نے مظاہرے کیے، پولیس کا تشدد ہوا، پھر وہ آگ جو ہے شیخ جرح سے لے کے تو بیت المقدس کی مسجد تک پہنچ گئی، تو اس واقعے میں جو ہے ظاہر ہے وہ کانٹیکسٹ ایسا تھا کہ جہاں پر نتنیاہو صاحب جو ہیں ان کو حکومت چلانے میں دقت ہو رہی تھی، دوسری جانب سے جو ہے معاہدے ہو رہے تھے، کولیشن بن رہا تھا، تو وہ ایک طرح سے بریدر مل گیا نتنیاہو صاحب کو، اور انہوں نے اب اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی ہے، تو ان کو ڈومیسٹک پولیٹیکل فائدہ ہو گیا۔ یہ کہنا کہ بھائی انہوں نے یہ جان بوجھ کے کچھ کیا کہ تاکہ جو ہے دھیان کیا جائے، تو وہ ذرا کنسپریسی تھیوری میں بات چلی جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ نتنیاہو صاحب کو ہوا ہے، کیونکہ ان کی پوزیشن گر رہی تھی، اب وہ مستحکم ہو گئی ہے، کم از کم فی الوقت۔ اچھا، ہم مسلمان تو ظاہری بات ہے کہ اس معاملے کو سارا جذبات کے آئینے میں دیکھتے ہیں اور زمینی حقائق کو سمجھنے کی کوشش بہت کم کرتے ہیں، لیکن ایک نقطہ جہاں آپ اس وقت مقیم ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک سے متعلق میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ مثلا ابھی جو بائیڈن ہیں، ہیومن رائٹس کے بڑے چیمپئن ہیں، عملاً بھی
ان کو جمال خشوگی کے معاملے سے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب سے بھی اپنا تعلق خراب کر لیتے ہیں، باقی جگہ بھی ہیومن رائٹس کی وہ بات کرتے ہیں. خود انہوں نے ٹرمپ کی تقریباً بہت ساری چیزوں کو ریورس کر دیا، لیکن ایک جگہ پہ جو ٹرمپ کی پالیسی اور ان کا وہ ہے وہ اسرائیل سے متعلق ہے. اور پھر میرے لیے بڑی حیران کن تھی جو انہوں نے اسرائیل کی کم و بیش حمایت میں جو بائیڈن جیسے بندے نے اسٹیٹمنٹ دے دی. تو یہ امریکہ جیسی طاقت بھی یہاں آ کے اس معاملے میں اپنے جو دنیا میں اس کا امیج ہے یا خود ملک کے اندر جو ان کے ویلیوز ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کیا ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے جو بائیڈن بھی مجبور ہوتا ہے، اس کے سامنے ٹرمپ بھی مجبور ہوتا ہے، اس کے سامنے فرانس بھی مجبور ہوتا ہے، اس کے سامنے بالخصوص امریکہ اور موجودہ قیادت اس معاملے میں کیوں ان کی ہمنوا نظر آئی؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہ اس میں بھی بہت پیچیدگی ہے. یہ کل ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے جو ہے وہ جو CNN کے اوپر انٹرویو دیا اور اس میں غلط بیانی سے جو ہے نا انہوں نے کام لیا، پھر ان کو جو ہے آگے سے پش بیک ملی. وہ جرنلسٹ ہے تو اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے تو ہم اینٹی سیمیٹک جو گفتگو ہے اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، جیسے کہ جو بیسکلی جو ہے ایک تعصب ہے اسرائیل کی جانب کہ بھائی وہ اسرائیل کا پتہ نہیں کیا ہے کہ انہوں نے یا پیسہ لگا رہے ہیں اور یا جو ہے ان کا کوئی جادو ہے یا اثر رسوخ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ امریکی کسی بھی انتظامیہ کو دیکھیں انلیس کہ وہ ایڈیالوجیکل ہے، جیسے صدر ٹرمپ کی جو سپورٹ بیس ہے وہ ایڈیالوجیکل تھی، ان کا جو ہے وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ان کا فار رائٹ کے لوگ تھے. تو ظاہر ہے انہوں نے وہ ایڈیالوجیکلی ان کو خوش رکھنا ہے. کیا صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو مطلب اسی طریقے سے جو ہے اسرائیل کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے جو ہے ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں فرق ہے. صدر ٹرمپ ایک سیاستدان تھے، ان کو جو ہے سیاست کرنی ہے، ان کے سپورٹرز کو جو ہے انہیں ووٹ دینا ہے اور ووٹ کے بدلے میں وہ کچھ چیزیں چاہتے ہیں جو کہ صدر ٹرمپ نے دی. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جروسلم کے اوپر انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب ہم نے تسلیم کر لیا کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے اور اسرائیل کا جو ہے دارالخلافہ ہے. تو اس طرح کے اقدامات ایڈیالوجیکل ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے سیاست ہوتی ہے. جہاں تک صدر بائیڈن کی انتظامیہ کا تعلق ہے، دیکھیں اس دفعہ تو جو ہے بہت زیادہ فرق محسوس ہوا ہے جو واشنگٹن سے سرکاری طور پہ بھی اور جو میڈیا کے اندر بھی جو گفتگو ہوئی ہے وہ اس طریقے سے پرو اسرائیلی نہیں ہے جیسے کہ پہلے تھی. تو یہاں پہ بھی جو ہے فرق پڑ رہا ہے وقت کے ساتھ. جہاں تک صدر بائیڈن کا تعلق ہے، دیکھیں اگر آپ اچانک کھل کر مذمت کر دیتے ہیں، فرض کیجئے اگر وہ کر دیتے ہیں مذمت اسرائیل کی، تو اس سے تو پوری کی پوری جو ہے وہ ایک لینڈسکیپ میں جو ہے جیسے زلزلہ سا آ جائے گا. کیونکہ کبھی بھی کسی امریکن پریزیڈنٹ نے اس طریقے سے سخت بیانی سے اسرائیل کو نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کے حلیف ہیں. حلیف کے ساتھ پیش آنا پبلکلی بھی بڑا فرق پڑتا ہے. تو دیکھیں ڈپلومیسی میں یہ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. حلیف کے ساتھ پیش آنا مختلف ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جانب بھی تو آپ کے پاس کوئی ایسا پارٹنر نہیں ہے نا کہ جس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں. اس طریقے سے لیفٹ رائٹ شفٹ کرنا جو ہے کسی بھی ریاست کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ نے جمال خشوگی کی بات کی، اس میں بھی جہاں ایک طرف جمال خشوگی کو لے کے انہوں نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا، ایک بیان دیا، ایک پوزیشن اختیار کی، ساتھ ہی انہوں نے سعودی عرب کے بادشاہ سے بات چیت بھی کی. تو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اگر معاملہ شیخ جرہ کے علاقے تک رہتا کہ بھئی وہاں پیلسٹینین بے گھر ہوئے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، پولیس ان کو مار رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ جو ہے وہاں پر پھر بھی کہے گی کہ بھئی یہ اسرائیل صحیح تھا. تو یہ چیزیں ہمیں ذرا ایموشنل ہو کے جذبات سے ہٹ کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہیں. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر جناب کامران بخاری صاحب. کامران بخاری صاحب، ایکچولی ابھی اسرائیل کو سیز فائر پہ آمادہ کرنے میں کس ملک نے کیا کردار ادا کیا؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی انتظامیہ، بائیڈن انتظامیہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے بیہائنڈ دا سین. وہ اس کے بارے میں امریکہ کا کوئی ترجمان
چاہے وہ مطلب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے، چاہے وہ جو ہے وائٹ ہاؤس سے ہے یا DOD سے ہے، کہیں سے بھی ہوگا، وہ یہ نہیں آ کے کہے گا کہ بھائی ہم نے یہ اقدامات کیے، انلیس کہ ان کو اوپر سے اجازت ہوگی، کیونکہ شرمندہ نہیں کرنا، پھر سے وہی بات ہے کہ اسرائیل حلیف ہے، اس کو شرمندہ نہیں کرنا، اور اس کو پس پردہ یہ بھی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے دوسرے ممالک بھی، جب امریکہ ایک دفعہ جو ہے کہے کہ بھائی بس اب یہ کر دو، وہ بہت ہو گیا، اب ذرا جنگ بندی کی طرف آؤ، تو پھر جو ہے UK بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، کینیڈا بھی شامل ہو جاتا ہے، یورپین دیگر ممالک، فرانس شامل ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے اس میں ظاہر ہے رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، چین بھی آ جائے گا، جو بڑی طاقتیں ہیں عالمی سطح کی وہ ساری آ جاتی ہیں، لیکن شروع کرتا ہے امریکہ، اور امریکہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے امریکہ خود سے جو ہے ظاہر کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن عرب ممالک کی جانب سے بھی جن کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے اس گفتگو کا آغاز کیا کہ بھئی وہ UAE نے نیا معاہدہ کیا، اس کا کیا بنا؟ میں سمجھتا ہوں اس معاہدے کے بعد UAE کے اوپر اور بھی پریشر تھا کہ آپ جو ہے دیکھیں، آپ تو ان سے دوستی کر رہے ہیں، دیکھیں یہ جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ مظالم ڈھا رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو بھی اپنی ساکھ کو سنبھالنے کے لیے پھر امریکہ کے پاس جانا ہے کہ بھئی دیکھیں ان سے کہیے کہ جو ہے آپ ذرا جنگ بندی کی طرف آئیں۔ تو یہ اس طرح کی علاقائی جو ایفرٹ ہے، اس میں بہت ساری کالیں جاتی ہیں ادھر ادھر، اور پھر جا کے کہیں پہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات بہت اہم ہے کہ کیا جو دو مین فریق ہیں حماس اور اسرائیل، وہ کس طریقے سے سیز فائر کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ فی الحال جو ہے جنگ جاری رہنا ہمارے لیے سیاسی طور پہ جیو پولیٹکلی جو ہے وہ منافع بخش ہے، یا اس وقت ہم نقصان ہو رہا ہے اور مزید جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی اپنی پوزیشن کو کمزور کرنا؟ تو وہ جو بھی صورتحال وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کا بھی بہت جو ہے عمل دخل ہوتا ہے اس فیصلے کے اوپر کہ ہاں بھائی اب جو ہے بالکل سیز فائر کر دیں۔ دباؤ تو باہر سے آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندرونی کیفیات کو بھی وہ جو ہے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ایسا تاثر دیا ہے کہ جیسے ان کے اور ترکی کے اور یہ جو اسلامی ممالک کی جو کچھ ایفرٹس تھی، اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور اس نے پریشر بلڈ کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارا تھا معاملہ ترکی کے ساتھ اور باقی اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ، اس کا یا اسلامی دنیا میں جو مختلف قرارداد مظاہرے، اس کا بھی کوئی رول رہا؟ دیکھیں ظاہر ہے رول تو ہوتا ہے، لیکن سوال یہ کہ رول کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ پاکستان کو لے لیں تو پاکستان جو ہے بیچاری کمزور ریاست ہے، اس کے پاس جو ہے اس کے مسائل اور ہیں جن کا تعلق اسرائیلی فلسطینی تنازع سے نہیں ہے، جغرافیائی اعتبار سے نہ ہم اس خطے میں ہیں، نہ ہی ہم ایک عرب ممالک ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس سرکل سے باہر ہیں۔ لیکن چونکہ اسرائیلی فلسطینی تنازع جو ہے اس کے اوپر جو ہے قوم کے اندر بہت زیادہ جذبات پائے جاتے ہیں، اور ہماری قوم میں نہیں بلکہ عالمی سطح پہ جذبات پائے جاتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسرائیل کے حلیف ہیں یا فلسطینیوں کے حمایتی ہیں، تو اس حساب سے آپ جو ہے بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم جب بھڑک اٹھتی ہے تو پھر ظاہر ہے پریشر پڑتا ہے ریاست کے اوپر اور حکومت وقت کے اوپر کہ بھائی آپ اس کا کچھ کریں۔ اب کر تو کچھ سکتے نہیں، کیونکہ خود سے کوئی اتنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی ہمارے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ بھائی آپ اپنے جو ہے ہم منصب کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ یار خدا را جو ہے وہ اپنا رحم کریں اور جو ہے اس کو ٹھنڈا کریں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو پھر کیسے کرے گی پاکستانی ریاست جو ہے اثر رسوخ؟ UN جانا پڑتا ہے، بیانات دیے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، ٹویٹر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے بہت ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے مختلف جانب سے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ترکی کے ساتھ تعلقات یا ایران یا ملیشیا یا قطر، یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ، اور یہ حال ہی میں جو ہے عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستانی ریاست کے لیے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بجائے سعودی عرب کے اور UAE کے ساتھ قدم بقدم چلیں، کیونکہ وہ سب سے بڑے ایلائز ہیں پاکستان کے، تو وہ اگر ترکی جاتے ہیں تو سعودی عرب کو ناراض کر دیتے ہیں، اور اگر وہ ایران سے بات کرتے ہیں پھر وہی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، ملیشیا قطر سے بات کرتے ہیں وہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نوائز کے لیول کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کیا، وہ ہمیں ایکٹیویٹی نظر آئی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ
عملی طور پہ پاکستانی ریاست یا اس کی سفارتکاری ایسی ہے کہ اس کو جو ہے بہت زیادہ کوئی کریڈٹ دیا جا سکتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس یعنی نہ غلط ہے، نہ مثبت ہے، نہ منفی ہے. یہ پاکستان کی جو ریاست کی جو حقیقت ہے اس پہ مبنی ہے. ایک ریاست اتنی ہی ڈپلومیسی کر سکتی ہے جتنا کے پاس اس کی گنجائش ہے، اکنامکلی، ملیٹریلی، اور پھر آپ کے سفارتی تعلقات کس کے ساتھ ہیں. تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ بھئی دیکھیں ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جو سعودی عرب اور یو اے ای آلریڈی نہیں کر رہے یا نہیں کر پا رہے. ٹھیک. بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں کوئی عالمی طاقتوں کی طرف سے، کوئی امریکہ کی طرف سے دوبارہ اس کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش شروع ہو جائے گی، یا کہ نہیں ایسے ہی معاملہ رہے گا ان دونوں کے مابین؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ جو کلنٹن انتظامیہ کے دور میں جو پیش رفت ہوئی تھی یا مزید پیش رفت کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، تو اس لیول کی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان قریب میں کسی قسم کا کوئی مجھے امید ہے کہ کوئی ایفرٹ لگائی جائے گی. کیونکہ اس کی ایک بیسک وجہ ہے کہ اگر آپ امریکہ ہیں، کوئی بھی انتظامیہ ہو، اور آپ یہ طے کر لیں کہ بھئی ہمیں اب اسرائیلی اور فلسطینی جو مسئلہ ہے اس کے اندر خاطر خواہ پیش رفت کرنی ہے، اور یہ ہمارا گول ہے، اور مطلب جو 4 سال کی میعاد ہے صدر کی، جو بھی صدر ہے اس کے دوران ہی ہم جو ہے بہت پروگرس شو کریں گے. تو وہ تو ہم نے اپنا کلنٹن، بش، اوباما اور پھر ٹرمپ، اور اب ہم بائیڈن کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو اتنے سارے صدور جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں. اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ اگر واشنگٹن کی جانب سے کال جائے گی کسی کو، تو سب سے پہلے وہ اسرائیل جائے گی کہ بھئی دیکھیں بہت ہو گیا، آپ کے فائدے میں بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے فائدے میں ہے، نہ ہی خطے کے فائدے میں ہے، چلیں مل بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں. تو اسرائیل کی جانب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل پہ خود سے ایک ڈیوائیڈڈ قوم ہے. اگر آپ وہاں کے جو گزشتہ 4 الیکشن ایک پائمہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ حکومت نہیں قائم ہو پا رہی، تو وہ اس کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک اختلاف رائے، شدید اختلاف رائے ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. جو لیفٹ اور رائٹ کے کیمپس ہیں ان کے اندر سب گروپنگ بہت زیادہ، اور ان کے اپنے اپنے جو مختلف پوزیشنز ہیں، وہ تو ایک پیج پہ اسرائیلی قوم بھی نہیں ہے. تو فرض کیجئے کوئی وزیر اعظم ایسا آ جاتا ہے جو یہ رسک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا یار ہاں میں اب تنگ آ چکا ہوں، تو چلو جو ہے نا اس میں جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کے تو کو جو ہے نا کیا جائے. تو ان کی جانب سے پہلا سوال آتا ہے بھائی بات کریں تو کس سے کریں؟ حماس سے تو کر نہیں سکتے، وہ تو ہمیں ہماری جو کیا نام ہے جو حق ہے ایز اے کہ ہم ایک لیجٹمیٹ ریاست کا جو ہمارا حق ہے اس کو ہی تسلیم نہیں کرتے، وہ تو ہمیں تہس نہس اور تباہ کرنے پہ تلے میں. دوسری جانب اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ویسٹ بینک میں محمود عباس یا ان کے جو بھی جانشین ہوں گے یا الفتح جو گروپ ہے یا فلسطینی نیشنل اتھارٹی سے بات کریں، تو وہاں پہ ان کے پاس تو کوئی قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، وہ ان کے آپس میں اختلاف رائے ہے، تو کوئی نیگوشیٹنگ پارٹی نہیں ہے. دوسری بات، اور یہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک کانفیڈنس نہیں ہوگا نا کسی بھی اسرائیلی ریاست یا حکومت کو کہ بھائی ہم کسی کے ساتھ جو ہے کوئی بھی فلسطینی جو ہے پارٹنر ہے جس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ ہم ان کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے ابھی معاہدہ کریں گے تو کل کو جو ہے جیسے غزہ سے راکٹ برس رہے ہیں ویسٹ بینک سے بھی برسنا شروع ہو جائیں گے، دونوں جانب سے ہمیں جو ہے وہ ایک 2 فرنٹ وار شروع ہو جائے گی. جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اسرائیل کے پاس کوئی وہ کیا نام ہے انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ویسٹ بینک سے اپنی سیٹلمنٹس کو کم کرے یا نکال لے یا کوئی بھی معاہدہ کرے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں آخر میں جغرافیہ جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. اسرائیل کا جو ہے وہ بہت چھوٹا ملک ہے، اور ویسٹ بینک بھی بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، غزہ بھی بہت چھوٹا سا علاقہ ہے. اگر اسرائیل میں جو ہے اگر آپ ایک ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں آپ تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، تو اتنا علاقہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے کسی قسم کا ایسا سمجھوتا کیا جائے کہ جہاں پر پائیدار قسم کا امن قائم ہو سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو کوئی بھی مستقبل میں آنے والی امریکی انتظامیہ، اسرائیلی انتظامیہ، فلسطینی قیادت کو اس کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا اور ایک چیلنج ہوگا.
تو اسی وجہ سے سٹیٹس کو برقرار رہتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، امریکی انتظامیہ کہتی ہے یار یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، بہتر ہے کہ اس ایشو کو جو حالات ہیں ان کو مینج کرنے کی کوشش کرو، اس کو زیادہ ہلانے کی کوشش نہ کرو۔ بہت شکریہ جناب کامران بخاری صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ یقیناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جن کو بیت المقدس سے جذباتی وابستگی نہ ہو، یقیناً وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا کہ جن کا دل نہ دہلے اور جو نہ روئے ان واقعات پہ اور ان مظالم پہ جو کہ اس وقت فلسطینیوں کو جن کا سامنا ہے اور جس کا مظاہرہ ہم نے گزشتہ 10-12 دنوں کے دوران دیکھا۔ اور یقیناً وہ لوگ بھی انسان اور مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں جو کہ فلسطین اور قبلہ اول کی آزادی کے متمنی نہ ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے بھی کیا، جیسے بھی کیا، کہ فلسطین میں وقتی طور پر جنگ بندی ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے دین کی روح سے بھی سب سے پہلے تو ہم سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ ہمارا پڑوس ہے۔ اس وقت میں اپنے پڑوس یعنی افغانستان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر گزشتہ 20 دنوں کے اعداد و شمار نکالے جائیں تو افغانستان میں بھی جتنے لوگ لقمہ اجل بنے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو کہ فلسطین میں لقمہ اجل بنے اسرائیل کی بمباریوں اور مظالم کے نتیجے میں۔ افغانستان میں لقمہ اجل بننے والوں کا المیہ اس لیے بھی سنگین ہے کہ یہاں پہ مسلمان کے ہاتھوں مر رہا ہے۔ اب یقیناً اس دوران پاکستانی عوام نے اور پاکستانی حکومت نے اور پاکستانی پارلیمنٹ نے بڑے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا، اور جتنا جو کچھ ہو سکتا تھا یہاں پہ مظاہرے بھی ہوئے، پارلیمنٹ نے مشترکہ قرارداد بھی پیش کر دی۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور اگر آج نہیں تو کسی وقت یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جو بے چینی یہاں پہ فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں تھی اور جو بالکل بجا تھی اور حق بجانب تھی، آخر وہ افغانستان کے مسلمانوں کے بارے میں کیوں نہیں تھی؟ جب رمضان المبارک کے دوران افغانستان میں 70-80 بچوں کو ایک ہی دن لقمہ اجل بنایا گیا تو پاکستان میں اس پہ وہ رد عمل کیوں سامنے نہیں آیا جو فلسطین سے متعلق سامنے آتا ہے؟ بہت اچھا ہوا کہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین جنگ بندی ہو گئی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی پارلیمنٹ ایک اور قرارداد بھی منظور کر کے افغانستان میں ہونے والے قتل عام کی اسی طرح مذمت کرے گی یا نہیں، جس طرح کہ اس نے فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام کی مذمت کی؟ اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا پاکستانی پارلیمنٹ ابھی ایک اور قرارداد منظور کر کے افغانستان میں جنگ بندی کا مطالبہ کرے گی یا نہیں؟ کیونکہ افغانستان کا معاملہ ایک تو اس حوالے سے ہمارے لیے زیادہ اہم بن جاتا ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے ہمارے لیے زیادہ اہم اور تشویشناک ہونا چاہیے کہ وہاں پہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں میں بھی اچھے برے ہوں گے، لیکن مسلمان ہوتا ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے، خون سب کا ایک جیسا مقدس ہوتا ہے، اور ہمیں ہر انسان اور ہر مسلمان کے خون پہ اور خون ناحق اگر بہتا ہے تو اس پہ اسی طرح تڑپنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت اور ہماری پارلیمنٹ افغانستان کے اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگیوں سے متعلق بھی وہ حساسیت دکھاتی ہے یا نہیں جو کہ فلسطین کے مسلمانوں سے متعلق دکھائی ہے اور بجا دکھائی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔